अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जिसका उन्वान है पर्दा जो मैंने डाला सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। हाल ही में अबू ज़हबी में एक 85 साला बूढ़ा शेख कत्ल हो गया है। मैंने ये खबर CNN से सुनी थी और अमेरिका के हफ्तेवार पर्चे टाइम में पढ़ी। ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि इस कत्ल की खबर सारी दुनिया में मशहूर हुई और बहुत से मुल्कों के टीवी और अखबार और रिसाले इस पर तबसरे भी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों ने इस वारदात को ज़रा सी भी अहमियत न दी। मैंने जब ये खबर पढ़ी और CNN पर सुनी तो मुझको फ़ौरन कत्ल का एक केस याद आ गया जिसकी तफ्तीश मैंने बहैसियत SHO की थी। ये पाकिस्तान की पैदाइश से कुछ साल पहले की वारदात है। जो याद आई तो मैंने अपने पुराने कागजात निकाले और वर्क उलट उलट कर इस सफ़े पर पहुंचा जहां मैंने डायरी के तौर पर ये वारदात और तफ्तीश मुख्तसरन लिखी हुई है। हमारे वक्तों के अक्सर थानेदार और उनसे बड़े अफसर डायरियां लिखते रहते थे। आज हम अपनी कारगुजारियों को पढ़ते हैं या कभी याद करते हैं तो हमारे अंदर फ़ख्र पैदा होता है कि हमने अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी और वफ़ादारी से पूरे किए थे और कोई ऐसी नाज़ेबा हरकत नहीं की जिसको याद करके शर्मिंदगी हो। मुझको ये एहसास है कि मैं ये डायरी अपनी नस्लों के वास्ते विरसे के तौर पर छोड़ जाऊंगा तो वो भी मेरी इस कारगुजारी पर फ़ख्र करेंगे। अब आप खुद सोचें कि आज के वक्त के थानेदार अगर अपनी डायरियां लिखें तो इसमें क्या लिखेंगे। वो ऐसा तो कभी भी नहीं कहेंगे कि हमने इतने कत्ल और इतने डाके हज़म करके इतनी दौलत कमाई थी और हमारा तरीक़ाकार मुकमुका पर चलता था। कोई थानेदार और कोई इससे ऊंचा पुलिस ऑफिसर ऐसी तहरीर नहीं लिखेगा कि फलां फलां डकैत गैंग मेरे ज़ेरे साया परवरिश पाते थे। ये रोना सिर्फ मेरा नहीं, ये तो सारे पाकिस्तान का रोना है। आइए मुझको जो वारदात याद आई है वो मुझसे सुने। वारदात ऐसी तड़पा देने वाली थी कि मुझको वो वक्त इस तरह याद आ गया जिस तरह मैं थाने में मौजूद हूँ और तफ्तीश कर रहा हूँ। अक्सर यादें जहन के कब्रिस्तान में दफन हो जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात और बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जब भी याद आते हैं तो इस तरह लगता है कि जैसे ये कल या परसों का वाक़या हो। ये वक़ुआ इस तरह हुआ कि रात का 1:30 बज रहा था। मुझको बीवी ने जगाया कि थाने से कांस्टेबल आया है। कहता है कि डकैती की और कत्ल की वारदात आई है। अगर वारदात मामूली सी होती तो मुझको कोई न जगाता। थाने में रात की ड्यूटी वाले सारे कार्रवाई कर लेते थे, लेकिन डकैती और कत्ल दो ऐसी वारदातें थीं जो अंग्रेज़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया करता था और हमारे वास्ते हुक्म था कि जो ही इन दोनों वारदातों की रिपोर्ट आए उसी वक्त जाए वक़ुआ पर पहुंचो और वहां से उस वक्त वापस आओ जब तुम्हारे पास मुलजिम आ जाएं या मुलजिमों का काबिल एतमाद सुराग आ जाए। इसके बाद DSP थानेदारों की जान को आए रहते थे। तफ्तीश में ज़रा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं तैयार होकर फ़ौरन थाने पहुंचा। वो एक बड़ा कस्बा था जिसमें एक ही थाना था और इस थाने के तहत कुछ देहाती इलाका आता था। चूँकि ये इलाका बाद में पाकिस्तान में आ गया है, इस वास्ते मैं इस कस्बे का नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा और इस तहरीर में जिन अशख़ास और मस्तूरात के नाम आएंगे वो मैं तब्दील करके लिख रहा हूँ। वक़ुआ ये था कि एक बूढ़ा आदमी कत्ल हो गया था जिसकी उम्र 60 साल या इससे 2-3 साल ऊपर बताई गई। रपट लिखवाने जो अशख़ास थाने आए थे, इनमें एक मकतूल का बड़ा बेटा था जिसका मकान मकतूल के मकान के पिछवाड़े था और दूसरा शख्स मकतूल का छोटा भाई था जिसकी उम्र 50 साल से कुछ ऊपर थी। वो इसी गली के एक मकान में रहता था। इनके साथ नंबरदार था। मकतूल अपने छोटे बेटे के साथ रहता था और बेटा 2-3 दिनों के वास्ते अपने कारोबारी दौरे पर कहीं गया हुआ था। घर में इस बेटे की बीवी थी। बीवी अभी 23-24 साल की लड़की थी। इसके खामिद की उम्र इस लड़की से 1.5-2 साल ज़्यादा होगी। मकतूल की बीवी कभी की मर चुकी थी। ये मैं इस वास्ते बता रहा हूँ कि घर में सिर्फ ये बूढ़ा मकतूल था और उसकी ये बहू। मुझको इन लोगों ने बताया कि रात 12 बजे के कुछ पहले या कुछ बाद इनको इस लड़की की चीखें और शोर शराबा सुनाई दिया। लड़की छत पर चली गई थी और ऊपर से उसने मकतूल के बड़े बेटे को पुकारा और कहा कि जल्दी आओ, अब्बा कत्ल हो गए हैं।
इस लड़की का नाम शाहीना था। इसकी चीखों पुकार इतनी बुलंद थी कि महल्ले के लोग जाग उठे और मकतूल का छोटा भाई भी आ गया। इन लोगों ने पहले तो शाहीना को शक से देखा। शाहीना के कपड़े यानी कमीज 2-3 जगह से फटी हुई थी और कमीज और शलवार पर भी बहुत सा खून लगा हुआ था। घर के अंदर मंजर ये था कि एक बरामदे में चारपाई के करीब फर्श पर मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। कपड़े खून से लाल सुर्ख हो गए थे और फर्श पर खून बह रहा था। शाहीना ने इन लोगों को बताया कि वो गहरी नींद सोई थी कि उसकी आंख खुल गई। 2 आदमी थे। एक आदमी ने इस पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की। शाहीना उठ बैठी और इन दोनों से अपने आप को बचाने लगी। इसके साथ ही इसने अपने ससुर को आवाज दी। ससुर यानी मकतूल जाग उठा और दौड़ता हुआ आया। वो सहन के दूसरी तरफ वाले बरामदे में सोया हुआ था। वो जब आया तो इन दोनों ने उस पर हमला कर दिया। शाहीना ने बत्ती जला दी। हमलावरों ने मकतूल को चाकू मारे। वो गिर पड़ा। शाहीना ने ज्यादा शोर मचाया तो वो दोनों भाग गए। मैं वहां गया तो गली में लोगों का हिजूम इकट्ठा हो चुका था। किसी अक्लमंद आदमी ने यह अक्लमंदी की कि लोगों में से किसी को अंदर न जाने दिया। मैं अंदर गया। ये एक कुशादा हवेली थी। सहन के एक तरफ ड्योढ़ी थी, एक तरफ बरामदा था। सामने और बाएं तरफ भी बरामदा था। इन बरामदों के पीछे कमरे थे। इन बरामदों के और सहन के बल्ब जल रहे थे। मकतूल की लाश बरामदे के करीब चारपाई पर पड़ी हुई थी। चारपाई के पास एक जवान लड़की खड़ी थी जिसकी कमीज 2-3 जगह से फटी हुई थी और खून से रंगी हुई भी थी। वो शाहीना थी। वो खड़ी रो रही थी और इसके चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। वो खास तौर पर खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन वो बुरी सूरत वाली भी नहीं थी। चेहरे पर नौजवानी के तासुरात अच्छे लगते थे और कद-काठ भी ठीक ठाक था। मैंने चारपाई को देखा। इस पर बिस्तर बिछा हुआ था। बिस्तर की चादर जिस तरह इकट्ठी हो गई थी और इसकी जो सिलवटें थीं, इनसे पता लगता था कि उस पर धींगा मुश्ती हुई है। बिस्तर पर टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने लड़की के दोनों बाजू देखे। ये चूड़ियां इसी की थीं जो धींगा मुश्ती में टूटी थीं। इसके एक बाजू की कलाई से खून निकल रहा था। कोई टूटी हुई चूड़ी इस कलाई में चुभ गई थी। मैंने सबसे पहले इस लड़की का ही बयान लेना था, लेकिन इत्मीनान से बैठकर। सबसे पहले तो दूसरी चीजें देखनी थीं। लाश को उलट पुलट कर देखा। इसको सीने में और पेट में चाकू लगे थे। लाश को अच्छी तरह देखकर हेड कांस्टेबल को, जो मेरे साथ जायबकुआ पर गया था, कहा कि वो लाश पोस्टमार्टम के वास्ते ले जाए। ये बंदोबस्त उसने करना था। क्या तुम बता सकती हो? मैंने शाहीना से दरियाफ्त किया कि ये दोनों आदमी किधर से मकान में दाखिल हुए थे। नहीं, शाहीना ने लरजती कांपती आवाज में जवाब दिया। मैंने उस वक्त देखा जब इन्होंने मुझे पकड़ लिया था। सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वो ड्योढ़ी के रास्ते बाहर से निकले थे। वो ठीक कहती थी। अगर वो इनको अंदर आता देख लेती तो उसी वक्त शोर मचा देती। ये मैंने देखना था कि मकान के अंदर आने का रास्ता कौन सा हो सकता है। एक बात बताओ, मैंने शाहीना से पूछा, क्या बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था? इसकी जंजीर चढ़ी हुई थी? जी हाँ, उसने जवाब दिया। ये मुझको यकीन है कि दरवाज़ा अंदर से पक्का बंद था। मकतूल मेरे ससुर रात को दरवाज़ा बंद किया करते थे और फिर सोने से पहले मैं भी देख लिया करती थी कि दरवाज़ा अंदर से पक्का बंद है। मैंने सहन में खड़े होकर मकान को अच्छी तरह देखा। गली की तरफ ड्योढ़ी थी। कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिस पर कोई बाहर से चढ़कर अंदर आ सकता। दाएं बाएं पिछवाड़े में भी मकान थे। सीढ़ियों का दरवाज़ा था ही नहीं। मैं ऊपर चला गया। मेरे हाथ में लंबी टार्च थी। ऊपर जाकर हर तरफ देखा। फिर मैं उस छत पर गया जो गली की तरफ थी। वहां दीवार के बिल्कुल करीब बिजली का खंभा था। सिर्फ ये एक रास्ता था, यानी कि खंभे पर चढ़कर आदमी बड़ी आसानी से छत पर आ सकता था। मैंने मुंडेर पर टार्च जलाकर देखा। मुझको तवक्को ये थी कि मुंडेर पर गिर्द होगी, इस पर कदमों के निशान होंगे, लेकिन बदकिस्मती से उसी रोज बड़ी तेज बारिश बरसी थी जिसने मुंडेर को धो दिया था। वहां से मैं इस मकान के साथ मिले हुए मकानों की छतों पर चला गया और घूम फिर कर देखा, शायद किसी मकान की तरफ से ऊपर आने का रास्ता नजर आ जाए। ये तो मैंने दौरान तफ्तीश मालूम करना ही था कि वकुआ वाले मकान के साथ जिन मकानों की छतें मिली हुई हैं, इनमें कौन लोग रहते हैं और वह कैसे हैं। हो सकता था कि इन मकानों में रहने वाले किसी खानदान या किसी शख्स की दुश्मनी मकतूल के साथ या इसके खानदान के साथ हो।
مجھ کو کھمبے والا راستہ ہی نظر آتا تھا۔ ایک بات بتا دوں، یہ اس واسطے کہ آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر گھر کی کسی خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنا اور ایک دو آدمیوں کو قتل کر کے نکل آنا ایک عام اور بڑا آسان جرم ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ یہ سنگین اور گھناؤنی وارداتیں ہر روز ہوتی ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ شرمناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم پکڑا نہیں جاتا۔ میں آج کے دور کی نہیں بلکہ خاصے پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، جب حکومت انگریزوں کی تھی، جس میں قانون کو مذہبی کتاب کی طرح مقدس اور متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایسی وارداتیں بہت ہی کم ہوا کرتی تھیں۔ اگر کہیں ایسی واردات ہو جاتی تو اس علاقے میں یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ایسی واردات عام جرائم پیشہ لوگ نہیں کرتے تھے، کوئی بہت ہی بڑے جرائم پیشہ کبھی ایسی واردات کر گزرتے تھے، یا ایسی واردات انتقامی طور پر ہوتی تھی۔ یہ واردات بھی مجھ کو انتقامی نظر آ رہی تھی۔ اگر مقتول عین وقت پر اپنی بہو کو بچانے کے واسطے پہنچ گیا تھا تو یہ دونوں ملزم اس بوڑھے آدمی کو ویسے ہی مار پیٹ کر بے ہوش کر دیتے یا اس کو پرے پھینک کر بھاگ جاتے، لیکن انہوں نے اس کو چاقو کے متحد وار کر کے قتل کیا۔ اس سے مجھ کو شک ہوتا تھا کہ یہ واردات انتقامی طور پر کی گئی ہے۔ بہرحال یہی تو میں نے تفتیش کرنی تھی کہ اس واردات کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں چھت سے نیچے آیا۔ سب سے پہلے تو میں نے شاہینہ کا بیان لینا تھا اور اسی محلے میں کہیں بیٹھنا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ دیکھا اور اس کی زنجیر کو اچھی طرح چیک کیا، چڑھایا اور دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زنجیر چڑھی ہوئی ہو تو باہر سے کسی طریقے سے نہیں کھولی جا سکتی۔ میں نے نمبردار کو کہا کہ کہیں میرے بیٹھنے کا بندوبست کریں۔ میں بقوا والے گھر کی بیٹھک میں ہی ڈیرا ڈال سکتا تھا، لیکن مجھ کو پتا تھا کہ لاش جو پوسٹ مارٹم کے واسطے چلی گئی ہے واپس آئے گی تو اس گھر میں ماتم شروع ہو جائے گا اور ایسے ماحول میں تفتیش ٹھیک طرح نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نمبردار آیا اور بتایا کہ اس نے اپنی بیٹھک میں میرے واسطے بیٹھنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کا گھر اسی گلی میں کچھ آگے جا کر تھا۔ میں شاہینہ کو ساتھ لے کر وہاں چلا گیا اور اس کو بیٹھک میں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ بہت ہی زیادہ دہشت کی ماری ہوئی لگتی تھی اور وہ رو بھی رہی تھی۔ مجھ کو اس طرح دیکھتی تھی جیسے میں اس کو کھا جاؤں گا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو تسلیاں دیں اور کہا اپنے آپ کو میری پناہ میں سمجھے اور دل میں مجھ کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ دے دے۔ اس طرح تسلی اور دلاسے والی بہت سی باتیں کی تو اس کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ صاف ہو گیا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ وہ جو بھی بیان دے گی وہ باہر کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اس واسطے وہ کوئی بات چھپا کر نہ رکھے۔ پہلے تو اس نے وہی باتیں بتائیں جو مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھیں، مثلاً یہ کہ اس کا خاوند کاروبار کے سلسلے میں کچھ دنوں کے واسطے باہر گیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ سامنے والے برآمدے میں اس کا سسر سویا ہوا تھا اور وہ اس برآمدے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس سے آگے اس نے جو بیان دیا وہ میں اپنی زبان میں سناؤں گا۔ یہ اس واسطے کہ اس کی زبان سے سنایا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس نے بیان دیا کہ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوف سے ڈوب گیا کہ ایک آدمی اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا تھا۔ چاندنی رات تھی، چاند کی روشنی برآمدے میں نہیں آتی تھی، لیکن صحن میں چاندنی پڑنے سے آدمی صاف پہچانا جاتا تھا۔ شاہینہ نے دیکھا کہ اس آدمی نے جو چارپائی پر چڑھایا تھا اپنی ناک کے اوپر تک رومال باندھا ہوا تھا۔ شاہینہ پہلے تو ڈری، لیکن اپنی عزت کا خیال آیا تو وہ یکلخت دلیر ہو گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن جو آدمی اس کی ٹانگوں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو دھکا مار کر پھینک گرا دیا۔ شاہینہ پھر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی اپنے سسر کو اس طرح پکارا، بابا، بابا جان، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اس آدمی سے چھڑانے لگی۔ دوسرے آدمی نے شاہینہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن شاہینہ نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا تو اس آدمی کا ہاتھ پھسل کر آگے چلا گیا اور اس کا بازو شاہینہ کے منہ تک آ گیا۔ شاہینہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے دانت بازو میں اتار دیے۔ بازو کی یہ جگہ کوہنی کے قریب تھی جہاں بازو کا پٹھا ہوتا ہے۔ شاہینہ نے دانت اتنی زور سے بازو میں گاڑے کہ اس آدمی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس آدمی نے شاہینہ کی قمیض 2-3 جگہ سے پکڑی ہوئی تھی، اس کی چمتانی میں وہ بھی پھٹ گئی۔ شاہینہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح ان کے چنگل سے آزاد ہوئی۔
یہ قدرت کا نظام ہے کہ خطرے میں انسان کی ڈھکی چھپی ہوئی طاقتیں بھی بیدار ہو جایا کرتی ہیں۔ اس دھینگا مشتی میں شاہینہ کی کئی چوڑیاں ٹوٹیں اور اس کی قمیض 3-4 جگہ سے پھٹی۔ اتنے میں شاہینہ کو اپنے سسر کی آواز سنائی دی۔ کون ہیں یہ؟ شاہینہ نے اور زیادہ شور مچایا اور کہا کہ انہوں نے مجھ پر سوتے میں حملہ کیا ہے۔ سسر نے ایک آدمی کو پیچھے سے پکڑا اور ایک طرف گرا دیا۔ اس موقع پر شاہینہ آزاد ہو گئی اور اچھل کر چارپائی سے اتری۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ برآمدے کا سوئچ آن کر کے بتی جلا دی۔ تب اس کو نظر آیا کہ دونوں آدمیوں کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر سفید پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں، لیکن باقی لباس سے وہ دیہاتی نہیں لگتے تھے۔ ایک آدمی نے چاقو نکال کر مقتول کو مارنا شروع کر دیا۔ شاہینہ اپنی سسر کی مدد کے واسطے پہنچی، لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ کوئی چیز مثلاً ڈنڈا، چاقو، چھری وغیرہ ہاتھ میں لے لیتی۔ اس نے یہ کیا کہ ایک آدمی اس کی طرف ہوا تو شاہینہ نے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان نیچے سے بڑی زور سے کک ماری۔ وہ آدمی پہلے تو سیدھا ہوا، پھر دوہرا ہو گیا۔ شاہینہ نے دوسرے آدمی کے پہلو میں ویسی ہی کک ماری، اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ شاہینہ چاقو کی طرف لپکی تو ان دونوں میں سے ایک نے اس کے پہلو سے ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ اپنے سسر کے اوپر گری، جو معلوم نہیں کہ چاقو کے کتنے ہی زخم کھا کر گر چکا تھا۔ سسر کا خون اس کے کپڑوں کو لگا۔ شاہینہ کو امید یہ تھی کہ اب اس کے جسم میں بھی چاقو اتریں گے۔ وہ بہت پھرتی سے اٹھی، لیکن اس نے دیکھا کہ دونوں آدمی بھاگ پڑے۔ وہ چاقو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ شاہینہ ان کے پیچھے دوڑنے لگی، لیکن اپنے سسر کے بہتے ہوئے خون پر پاؤں پڑا تو وہ پھسل کر گر پڑی۔ وہ پھر اٹھی اور ڈیوڑی کے باہر والے دروازے تک گئی، مگر دونوں مجرم جا چکے تھے۔ واپس آ کر اس نے صحن میں سے چیخنا چلانا شروع کیا اور چھت پر چیختی چلاتی چلی گئی۔ اس کی پکار پر لوگ آ گئے۔ اس وقت تک اس کا سسر مر چکا تھا۔ یہ تو اس لڑکی کا بیان تھا جس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یا کہ یہ بالکل سچا بیان ہے یا سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایسے کیس میرے سامنے آ چکے تھے کہ کوئی عورت اپنے آشنا کے ساتھ پکڑی گئی تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ اس پر زبردستی کر رہا تھا۔ اس واردات میں بھی جس کی میں تفتیش کر رہا تھا یہی ہو سکتا تھا کہ آدمی دو نہیں بلکہ ایک تھا، اور وہ اس واسطے لڑکی کے پاس آیا تھا کہ اس کا خاوند گھر سے غیر حاضر ہے اور بوڑھا سسر اس سے دور برآمدے میں سویا ہوا ہوگا۔ لیکن بوڑھے کی آنکھ عین وقت پر کھل گئی اور وہ پہنچ گیا۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا ہوگا جس کا علاج اس شخص نے یہ کیا کہ اس بوڑھے سسر کو قتل کر دیا۔ اسی نے شاہینہ کو بتایا ہوگا کہ یہ بیان دے۔ ڈرنا نہیں شاہینہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے اپنے دل میں بڑے بھائی کا درجہ دو۔ تم کو ان باتوں کا کوئی تجربہ نہیں، غلط بیان دو گی تو تم نے نہ پھنسنا ہوا تو بھی پھنس جاؤ گی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پولیس کا چکر بہت برا چکر ہوتا ہے، اس سے بچو۔ سچ بولو، میں تم پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں نے سچ تو بولا ہے، شاہینہ نے کہا۔ آپ کو مجھ پر کیوں یقین نہیں؟ یا پھر یہ بتا دیں کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ شاہینہ، میں بات صاف کروں گا، مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ آدمی دو نہیں صرف ایک تھا اور اسے تم نے خود بلایا تھا۔ تمہارے سسر کی آنکھ کھل گئی۔ شاہینہ نے پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں سے اپنے سر پر مارا اور سر جھکا لیا۔ میں نے اس کا سر اٹھایا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیتے، شاہینہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ساری عمر کی دولت میری عزت و عصمت ہے، آپ نے اس پر بھی تہمت لگا ڈالی۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میں بڑا بھائی سمجھوں؟ اس مسئلے پر میری اور اس کی بہت بحث ہوئی۔ میں نے اس کی باتیں ذرا کم ہی سنی۔ میں یہ جائزہ لے رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی کچھ چالاک ہے یا پھر گھریلو لڑکی ہے۔ وہ روتی زیادہ تھی اور بولتی کم تھی۔ میں نے اپنی زبان کا تمام حربہ استعمال کر ڈالا، پر وہ اپنی بیان پر قائم رہی۔ آخر مجھے اس پر اعتبار آنے لگا۔ پھر میں نے کہا، مجھے ایک اور بھی شک ہے، تمہاری دوستی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگی اور وہ آدمی تمہیں اس ٹائپ کی لڑکی سمجھ کر تمہارے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہوگا۔ تم نے دھتکار دیا ہوگا یا گالیاں بھی دی ہوں گی۔ اس نے اس طرح انتقام لیا ہوگا کہ تمہارے ساتھ عصمت دری کرنا چاہتا ہوگا، لیکن تمہارے سسر کے جاگ جانے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ اب شاہینہ کا رد عمل پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔
اس نے کہا اس کے چال چلن اور ہر طرح کے اخلاق کے بابت دوسروں سے پوچھا جائے۔ یہ تو میں نے پوچھنا ہی تھا۔ پولیس کے خفیہ ذرائع مخبری بڑی دور تک اور گہرائی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارے خاندان کے ساتھ کسی کی دشمنی یا پھر تمہارے خاوند کی کسی سے دشمنی؟ شاہینہ نے بتایا کہ اگر میرے خاوند کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو میں نہیں بتا سکتی، وہ آئے گا تو آپ خود ہی پوچھ لینا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلوایا اور اس سے یہ کہا کہ اس لڑکی کو گھر لے جائے اور اس کے خون آلود کپڑے بدلوا کر واپس لے آئے۔ چارپائی سے اس کی میں نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھا کر لیے تھے اور اس کے یہ کپڑے عدالت میں پیش کرنے تھے۔ کانسٹیبل شاہینہ کو ساتھ لے گیا۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کی سسرال اور لڑکی کے خاندان کی شہرت کیا ہے۔ نمبردار نے بتایا کہ لڑکی صحیح معنوں میں شریف اور پردہ دار ہے اور اس کا خاندان بھی مشہور اور پروقار خاندان ہے، لیکن اس کی سسرال کا خاندان گھٹیا اور کمینے سے لوگوں پر مشتمل تھا اور انہیں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ سسر یعنی مقتول کی بابت نمبردار نے بتایا کہ پکا ٹھرکی آدمی تھا۔ اس کی بیوی کبھی کی مر چکی تھی، عورت باز تھا، مگر اس کے تعلقات گھروں میں کام کرنے والیوں، جمعدارنیوں اور بھکارنوں سے تھے۔ لڑکی والے نامعلوم کس دھوکے میں اپنی لڑکی یہاں دے بیٹھے تھے۔ نمبردار نے کہا کہ اس کا خاوند بھی بدکار آدمی ہے، اچھے پیسے کما لیتا ہے، جوئے باز ہے اور قبرستان کے تکیے پر جا کر جوا کھیلتا ہے۔ یہ تو اس لڑکی شاہینہ کا صبر و شکر ہے کہ یہ 2.5-3 سال سے اس گھر میں گزارا کر رہی ہے۔ اس گھر کے پیچھے مقتول کا چھوٹا بھائی فضل رہتا ہے، جس کی اولاد جوان ہو گئی ہے۔ وہ پورا کا پورا خاندان اوچھا اور کمینہ ہے۔ پھر مقتول فضل کا بڑا بیٹا ہے جس کے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے، وہ بھی اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں جیسا ہے۔ دھوکہ اور فریب کاری اور جھوٹ ان کی زندگی کے اصل اصول ہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ شاہینہ کے والدین اس قصبے کے رہنے والے نہیں، وہ اس قصبے سے 20-22 میل دور ایک بڑا قصبہ ہے، یہ لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی شرافت میرے تھانے والے قصبے تک مشہور تھی۔ اس بات پر غور کرو چودھری کہ 2 آدمی نہیں بلکہ ایک آدمی تھا اور وہ اس لڑکی کی مرضی سے گھر میں آیا تھا۔ کم از کم میں تو اس بات کو نہیں مانوں گا، نمبردار نے کہا۔ اندر کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر جہاں تک میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا جو آپ نے شک میں کہی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ لڑکی برقعے کے بغیر باہر نکلتی ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بہت کم ہی باہر نکلتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ ہر روز ہی گلی میں نظر آتی ہو۔ پھر یہ بتاؤ چودھری، میں نے کہا، مجھ کو یہ واردات انتقامی لگتی ہے۔ تم اس گھر کے اندر کے حالات بھی جانتے ہو، پھر تو تم باہر کی باتیں بھی جانتے ہوگے۔ مقتول گھٹیا درجے کا عورت باز تھا، شاہینہ کا خاوند جوئے باز اور بد کردار ہے۔ ایسے اشخاص کی دشمنی کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو یا معلوم کر سکتے ہو کہ ان کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ یہ میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ شاہینہ کے خاوند کی دشمنی کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوگی، یا اس نے اپنی عادت اور فطرت کے مطابق کسی کے ساتھ پنگا لیا ہوگا، یا کاروبار میں کسی کی رقم ہضم کر گیا ہوگا۔ یہ تو میں نے خود بھی معلوم کرنا ہی تھا، نمبردار کی رائے لینا میرے واسطے ضروری تھا۔ اس نے مجھ کو بڑی پکی بنیاد دے دی تھی، وہ یہ تھی کہ مقتول کا پورا خاندان گھٹیا اور پست ذہن والا تھا اور ان لوگوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ نمبردار کی رپورٹ پر میں نے یہ بھی ذہن میں رکھ لیا کہ شاہینہ شریف لڑکی ہے جس کے چال چلن پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کا خاندان پروقار اور شریف تھا۔ نمبردار کے بعد میں نے اس محلے کے 2 معزز افراد کو باری باری بلایا اور ان سے بھی یہی باتیں پوچھیں جو نمبردار سے بھی پوچھی تھیں۔ یہ دونوں معززین میرے پاس تھانے میں آتے رہتے تھے اور مخبری اور چغل خوری ان کی ہابی تھی۔ میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، ان دونوں سے جو مجھ کو حاصل ہوا میں وہ بتا دیتا ہوں۔ دونوں نے نمبردار کی طرح لڑکی کو، لڑکی کے خاندان کو مکمل طور پر شریف اور نیک چلن کہا اور مقتول اور اس کے خاندان کے واسطے وہی الفاظ استعمال کیے جو نمبردار نے کہے تھے، یعنی گھٹیا، اوچھے اور رذیل وغیرہ۔ دونوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ انتقامی واردات ہے اور اس میں ایک بے گناہ لڑکی بدنام ہو گئی ہے، اس بیچاری کو اب تھانے کے چکر پڑیں گے، پھر عدالتوں میں گھسیٹی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مقتول اگر مارا گیا ہے تو ٹھیک مارا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ ایک نہ ایک دن اس خاندان کے ساتھ
किसी ने तंग आकर यही सलूक करना था। दूसरे मोअज़्ज़िज़ आदमी ने शाहिना के खामिन हामिद की बाबत कहा कि जनाब ये शख्स जुआरिया है, शराबी है, चरसी है और औरतबाज भी है और तवाइफों के यहाँ भी जाता है। इस मोअज़्ज़िज़ आदमी ने इस कस्बे से 25-26 मील दूर एक शहर का नाम लेकर कहा कि हामिद वहाँ तवाइफों के यहाँ जाता है और अपने ये करतूत किसी से छुपाता भी नहीं, बल्कि फ़ख्र के साथ जिक्र करता है। इन मोअज़्ज़िज़ीन से मुझे ये राय भी मिली कि हामिद ने किसी औरत पर दस्तराजी की होगी और इस औरत ने अपने घर जाकर बताया होगा और इस घर के आदमियों ने इंतकाम ले लिया। वो दरअसल अपनी औरत की बेइज्जती के बदले में हामिद की बीवी को बेआबरू करने आए थे, लेकिन हामिद का बाप दरमियान में आ गया और मारा गया। इसके बाद मैंने मकतूल के छोटे भाई को बुलाया, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर थी। इससे मैंने पूछा कि सोचकर बताए कि मकतूल की या मकतूल के बेटे हामिद की किसी के साथ दुश्मनी होगी। मैं इससे ये सवाल थाने में भी पूछ चुका था जब वो रिपोर्ट लिखवाने आया था। उस वक्त उसने इतना ही कहा था कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन अब मैंने यही सवाल पूछा तो इसने कुछ और ही अंदाज से जवाब दिया। तौबा करो जी, उसने बड़े तकब्बुर से कहा, हमारे साथ किसी ने दुश्मनी मोल लेकर अपना बेड़ा गर्क करवाना है? अभी तो तुम्हारे खानदान का बेड़ा गर्क हो रहा है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारा बड़ा भाई कत्ल हो गया है और इस भाई की बहू बदनाम हो रही है। अब देख लेना कि लोग इसकी बाबत क्या क्या बातें मशहूर करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, डेंगे मत मारो। वो दुबक गया और उसने इतना ही कहा कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अब एक और बात बताओ, मैंने पूछा, शाहिना के चाल चलन की बाबत इसका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है जनाब, उसने जवाब दिया। शाहिना के चाल चलन की बाबत आप इसके किसी दुश्मन से भी पूछेंगे तो वो इसकी तारीफ करेगा। मैंने इस शख्स को बहुत कुरेदा और अपना तफ्तीश का तजुर्बा पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इससे मुझको कुछ भी हासिल ना हुआ। इसके बाद मैंने मकतूल के बड़े बेटे को बुलाया, इससे भी इसी तरह तफ्तीश की, लेकिन वो भी मुझको कोई ऐसी बात ना बता सका जिससे मुझको तफ्तीश में मदद मिलती। उसने अपने छोटे भाई हामिद के चाल चलन और इखलाक के बारे में ऐसी अच्छी बातें कहीं जैसे हामिद पक्का मोमिन, जाहिद और पारसा हो। मैंने तफ्तीश में इन लोगों पर ही भरोसा नहीं करना था। ये मैंने देख लिया था कि मकतूल का छोटा भाई और बड़ा बेटा किस टाइप के आदमी हैं। ये मुझको झूठे और मक्का नजर आए। मैंने बेहतर समझा कि अब थाने चलकर तफ्तीश जारी रखी जाए और जिनकी मुझको फौरी तौर पर ज़रूरत है इनको साथ ले लिया जाए। थाना कस्बे में ही था और इस जगह से दूर भी नहीं था। रात गुजर गई थी। नंबरदार ने मुझको और मेरे अमले को बड़ा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता कराया था और अब दिन के 11 बज चुके थे। मैंने इन अफराद को इकट्ठा किया जिनको थाने ले जाना था। इतने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उसके पीछे पीछे मकतूल की लाश भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 जख्म लिखे गए थे, 4 सीने में और 2 मैदे के मकाम पर थे। ये जख्म तेजधार आले के थे जो चाकू भी हो सकता था और छुरी भी। मैंने थाने जाकर जो कार्रवाई की वो इस तरह थी कि अपने एएसआई को ये काम सौंपा कि वो इस वारदात के पेश नज़र शहर के जुराइम पेशा अफराद और मुश्तबों को इकट्ठा करे और उनसे तफ्तीश भी करे। एएसआई जानता था कि आदि मुजरिमों और मुश्तबों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है और इनसे तफ्तीश किस तरह से की जाती है। मैंने इसको बताया कि वारदात के एक मुलजिम के दाएं बाजू पर दांतों के गहरे निशान होंगे। इसको बाजू की वो जगह भी बताई जहां इन निशानात का होना मुमकिन था। ये जगह कोनी के करीब थी। अपने एक सीनियर और तजुर्बेकार हेड कांस्टेबल को ये काम दिया कि वो मुखबिर इकट्ठे करे या इनके पास जाए और इनको कहे कि बहुत जल्दी मुझ तक अपनी रिपोर्टें पहुंचाएं। हेड कांस्टेबल को मैंने ये भी कहा कि आड़त की मंडी से ये मालूम करना है कि हामिद का किसी से लेन देन पर झगड़ा होगा या इसने किसी की रकम हजम कर ली होगी। ये पुलिस की एक खुफिया मशीनरी होती है या इसको आप एक ज़मीन दोज निज़ाम कह लें जो किसी भी वारदात के फ़ौरन बाद अपने आप हरकत में आ जाता है और थानेदार को वो बातें भी मालूम हो जाती हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं हो सकती। मैं इस निज़ाम की बाबत कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ मुखबिर अपनी कारगुजारी से थानेदारों को भी हैरान कर देते हैं। ये बात तो मैं अपनी कहानियों में और जनाब अहमद यार खान साहब भी लिख चुके हैं कि हर थाने के इलाके में खा वो इलाका शहरी हो या देहाती, ऐसे बाहैसियत और मुअज़्ज़िज़ अशख़ास मौजूद होते हैं जो थानेदारों की खुशनुदी हासिल करने के वास्ते चोरी चोरी
مخبری کا کام کرتے ہیں۔ میں تھانے میں تفتیش اور دیگر کارروائیوں میں مصروف ہو گیا، لیکن میں آدھی رات کا جاگا ہوا تھا اور مسلسل محنت اور دماغ سوزی کر رہا تھا۔ مجھ کو تھوڑے سے وقت کے واسطے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنے دماغ کو تر و تازہ کرنا چاہتا تھا۔ گھر جانا مناسب نہیں تھا، اس واسطے کہ واردات سنگین تھی اور خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت انگریز ڈی ایس پی آن دھمکے گا اور پوچھے گا کہ اب تک میں نے کیا کیا ہے اور کوئی سراغ حاصل کیا ہے یا نہیں۔ میں کانسٹیبلوں کی بارک میں چلا گیا اور ایک کانسٹیبل کی چرپائی پر لیٹا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ میں 2 گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت سویا۔ آنکھ کھلی تو دماغ میں تازگی آ گئی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے دفتر والے کمرے میں پہنچا۔ 2 ویسے ہی معزز حضرات آئے بیٹھے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ میں نے دونوں کو اکٹھے ہی بٹھا لیا اور انہوں نے اس واردات اور مقتول کے خاندان کی بابت باتیں شروع کر دیں۔ میں ان سے سوال بھی پوچھتا رہا اور وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بتاتے رہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہر فرد و بشر نے مجھ کو جو باتیں بتائیں وہ الگ الگ لکھوں، اس سے کہانی لمبی ہی ہوتی جائے گی۔ میں دراصل آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو چونکا دے گا۔ ان 2 معززین نے میرا خاصا وقت لے لیا اور ان کی باتیں تو ویسی ہی تھیں جو پہلے ہی میں سن چکا تھا، لیکن 2-3 باتیں میرے واسطے نئی تھیں۔ اس کے بعد اور مخبر آنے لگے اور کچھ باتیں مجھ کو یہاں کے پرانے کانسٹیبلوں نے بھی بتائیں اور ایسی ہی باتیں اور رپورٹیں سنتے ہوئے دن گزر گیا۔ میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، اب بتاتا ہوں کہ میں نے تکیے کے 2 ملنگوں کو بھی بلایا تھا جو تکیے پر ہی رہتے تھے اور وہاں جوا کھلواتے تھے۔ وہاں پیشہ ور جواری اور بدماش اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ ملنگ ان کی ذاتی زندگی کی باتوں سے پوری طرح واقف ہوتے تھے اور یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے۔ ان دونوں ملنگوں سے مجھ کو حامد کے بارے میں 1-2 بڑی کارآمد باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب مجھ کو بتایا گیا کہ مقتول کا بیٹا حامد جو شاہینہ کا خامند تھا آیا ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کی بابت باہر گیا ہوا تھا۔ اس کو باپ کے قتل کی اطلاع مل گئی اور وہ گھر آ گیا۔ گھر سے ہو کر وہ تھانے میں آیا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، رسمی طور پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ کیا ان 2 آدمیوں کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں؟ حامد نے مغموم آواز میں پوچھا اور کہا، یہ تو بڑے ہی خطرے والی بات ہے جناب۔ یہ آدمی اگر پکڑے نہ گئے تو پھر بھی ایسا حملہ کر سکتے ہیں۔ جب تک تم اپنے دل میں چھپی ہوئی باتیں باہر نہیں نکالو گے ان آدمیوں کو سراغ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، یہ واردات دشمنی والی ہی لگتی ہے، کسی نے تم سے انتقام لیا ہے۔ میری کسی کے بھی ساتھ اتنی سخت دشمنی نہیں۔ حامد نے کہا، یہ تو خونی دشمنی ہے، بلکہ خونی سے بھی زیادہ۔ انہوں نے تو میری بیوی پر حملہ کیا تھا۔ پھر ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، اپنی بیوی کے چال چلن پر تم کو پورا اعتبار ہے؟ ہاں جناب، اس نے کہا، مجھ کو اپنی بیوی کے چال چلن پر ذرا سا بھی شبہ نہیں، لیکن جو عقل اور تجربہ آپ کا ہے وہ میرا تو نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے پتہ لگے کہ میری بیوی کا چال چلن مشکوک ہے؟ میں شک شبے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی کی کسی کے ساتھ درپردہ دوستی ہوگی، اس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہوگی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی اور تمہاری بیوی نے اس کی بے عزتی کر کے اسے دھتکار دیا، پھر یہ شخص اپنے کسی ساتھی کو لے آیا اور تمہاری بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا۔ میں یہ باتیں ویسے ہی کر رہا تھا، میرے دل میں کوئی اور بات تھی۔ ایک ملنگ اور 2-3 مخبروں نے میرے کانوں میں بڑی کارآمد بات ڈال دی تھی۔ میں نے جب اس کی بیوی شاہینہ پر یہ شک ظاہر کیا تو حامد نے پرزور طریقے سے کہا، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، میری بیوی میں اتنی جرأت ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا، وہ مجھ کو جانتی ہے، اگر وہ ایسی حرکت کرتی تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ہاں حامد بھائی، میں نے کہا، تم ذرا سی بات پر اس کو مار پیٹ لیتے ہو، وہ کوئی شکایت زبان پر لائے تو تم اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہو۔ اس کو تم سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ کوئی تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے تم پر کوئی وار کیا ہے۔ میرا کوئی دشمن نہیں، اس نے کہا، میں بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہوں۔ اپنے والد صاحب کے اخلاق کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو جی آپ کسی سے بھی پوچھیں، ہر کوئی ان کو قابل عزت اور قابل احترام کہے گا۔
حامد نے کہا۔ وہ تو بڑے نیک بزرگ تھے۔ ہاں حامد، میں نے کہا، وہ اپنی جمعدارانی، نوکرانی اور ان بھکارنوں کی نگاہوں میں بھی قابل احترام تھے جن کے ساتھ وہ حوث کاری کے واسطے جھک مارتے تھے۔ تم اپنے آپ کو بھی بڑے اچھے اخلاق کا آدمی کہہ رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ پولیس کا مخبری کا نظام تمہارے گھر کے اندر سے بھی راز لے آتا ہے، اور میرے مخبر تو قبروں کے نیچے سے راز لے آیا کرتے ہیں۔ اب میری بات کان کھول کر سنو، تم نے جھوٹ بولا تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ کیا رحیم نام کے ایک شخص کی بیوی تاجی کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات نہیں؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اتنا بھی نہ گھبراؤ حامد، میں نے اپنا غصہ قابو میں لا کر دوستانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے جائز یا ناجائز تعلقات کسی کے بھی ساتھ ہوں، مجھ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سچ بولو۔ تم نے جھوٹ بول بول کر اپنے باپ کو قتل کروا دیا ہے اور بیوی کو بے عزت کروایا ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تم نے رحیم کی بیوی کو اپنی داشتہ بنایا ہوا ہے، جس کا اس کو دیر سے علم ہوا ہے۔ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا ہے کہ 2 آدمی بھیج کر تمہاری بیوی کو اغوا کروانے کی یا وہیں گھر میں ہی بے آبرو کروانے کی کوشش کی ہے۔ اچانک حامد ہنس پڑا اور اس نے دایاں ہاتھ اپنے منہ کے آگے اس طرح گھمایا جس طرح منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑائی جاتی ہے۔ مجھ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح ہنس پڑے گا۔ کس کی بات کرتے ہیں جناب؟ اس نے میری بات کو کاٹ کر کہا۔ اگر رحیم میں اتنا دم ہوتا تو اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرتی۔ آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ رحیم کی بیوی کے ساتھ میری دوستی ہے، لیکن مجھ کو یہ بھی یقین ہے کہ رحیم کو اس کا علم نہیں۔ اگر جناب کو رحیم پر یہ شک ہے تو اس کو تھانے ضرور طلب کریں۔ کسی انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تنگ آ کر کیا کر گزرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ رحیم اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے، لیکن بیوی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس میں اتنی جرأت ہے کہ بیوی کے آگے بولے۔ حامد اب ٹھیک ٹھیک باتیں کرنے پر آ گیا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی تاجی کی بابت بہت باتیں ہوئیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ حامد رحیم کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ رحیم اس کے خلاف کچھ نہیں جانتا۔ حامد کو میں نے اچھی طرح جانچا اور پرکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بھی ڈینگے مارنے والا آدمی ہے۔ میں نے سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں رحیم کی بیوی کو تھانے بلاؤں گا۔ حامد نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ مجھ کو تفتیش کے پیش نظر حامد کی بیوی زیادہ اہم معلوم ہوتی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت تاجی کو تھانے بلواؤں۔ حامد کو میں نے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے کہ میری اور اس کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ASI سے رپورٹ لینی تھی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق کچھ عادی مجرم، ہسٹری شیٹر اور کچھ مشتبہ وغیرہ بلائے تھے اور ان کے ساتھ مصروف رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ جس کے بازو پر دانت لگے ہوئے ہیں اور زخم تازہ ہے وہی ہمارا ملزم ہے۔ ASI کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ کسی ایک بھی آدمی کے بازوؤں پر دانتوں کے نشان نہیں۔ اس کے باوجود ASI ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ شاید کوئی سراغ مل جائے۔ اگلی صبح میں تھانے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک بڑا ہی معزز شخص میرے تھانے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اس کا لباس، چہرہ اور ڈیل ڈول دیکھ کر بڑے احترام سے کہا کہ وہ اندر آ جائے اور بیٹھے۔ اس کی سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر بڑی ہی بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ میں قیاس آرائی کی کہ یہ شخص اگر کہیں ملازم ہے تو کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا، اور اگر کسی سرکاری محکمے میں ہے تو ہیڈ کلرک یا آفس سپرنٹینڈنٹ ہوگا۔ بہرحال میرا جی چاہتا تھا کہ اس شخص کا احترام کیا جائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ شاہینہ کا باپ ہے۔ میرا قیاس بالکل صحیح نکلا۔ وہ اپنے قصبے کے اسلامیہ ہائی اسکول میں سیکنڈ ماسٹر تھا۔ میں آپ کی تفتیش میں دخل اندازی نہیں کرنے آیا، اس نے تہذیب اور ادب سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں صرف اپنی یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اتنا ہی کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر آہ لے کر اس نے کہا، ہم تو بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کریں کیا۔ آپ میرے ساتھ بے تکلفی سے بات کریں، میں نے کہا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا، بلکہ یہ کوشش بھی کروں گا کہ قاعدے قانون سے تھوڑا سا منحرف ہونا پڑے تو ہو جاؤں گا۔ آپ بات کریں۔ وہ بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔
میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن لوگوں کے دلوں میں تھانے دار اور پولیس کا ایسا رعب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کھل کر بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ یہی کیفیت اس شخص پر طاری تھی۔ اس زمانے میں استادوں کی عزت اور قدر اتنی زیادہ ہوتی تھی جتنی آج پیروں اور درویشوں کی نہیں ہوتی۔ میرے دل میں اس کا بحیثیت استاد احترام تھا۔ میں نے اس سے کچھ باتیں کی، کچھ اس نے کی، اور جب اس کا حوصلہ قائم ہوا تو وہ اصل بات کہنے پر آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دینی تھی، اس نے کہا۔ میرے ملنے والے ایسے 2 آدمیوں نے جن پر مجھ کو اعتماد تھا، ان لوگوں کے واسطے رشتہ مانگا اور کہا کہ کاروباری لوگ ہیں اور خوشحال بھی ہیں اور بہت ہی شریف اور باوقار خاندان ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ان کے گھر آیا تو ان لوگوں نے ایسی تعظیم اور ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا کہ میں ان سے متاثر ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ان لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے اور باقی عمر اسی طرح میرے ممنون اور مشکور رہیں گے۔ مقتول اور اس کا بھائی میرے پاس آئے تو اس طرح پتہ چلتا تھا کہ ان میں احساس کمتری بھی ہے اور عجز و انکسار بھی۔ میرا اپنا کوئی عزیز اور رشتہ دار نہیں۔ میں دھوکے میں آ گیا اور اپنی بیٹی دے بیٹھا۔ شادی ہونے کی دیر تھی کہ ان لوگوں نے اپنی اصلیت ظاہر کرنی شروع کر دی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھیں اور ہم کو طرح طرح سے لتاڑنا شروع کر دیا۔ ہماری بیٹی کو تو یہ لوگ مارتے پیٹتے تھے۔ تب مجھ کو ادھر ادھر سے پتہ لگا کہ میرا یہ داماد جواری اور شرابی ہے اور بہت ہی بدنام آدمی ہے۔ بیٹی کے سسر کے بارے میں تو بہت گندی باتیں معلوم ہوئیں۔ ہم لوگ اپنی شرافت میں رہے اور بیٹی کو یہی کہتے رہے کہ نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس بیچاری نے میری عزت کی خاطر یہ جہنم برداشت کیے رکھا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اتنی بڑی واردات ہو گئی۔ لوگ مجھ کو بتاتے ہیں کہ یہ واردات ان لوگوں کی اپنی بدماشی کے جواب میں کچھ بدماشوں نے انتقام کے طور پر کی ہے۔ میں اس قسم کی باتیں پہلے بھی سن چکا تھا جو آپ کو سنا دی ہیں۔ میں اس معزز شخص سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے کس قسم کی مدد یا حفاظت چاہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ قانون سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اس نے کہا، ایک عرض تو یہ کروں گا کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو میری بیٹی پر کوئی تہمت نہ آئے، اور ایک مشورہ آپ سے یہ لینا ہے کہ میں ان لوگوں سے کس طرح آزاد ہو سکتا ہوں، یعنی میں اپنی بیٹی کے واسطے کس طرح طلاق حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ تفتیش ختم ہونے دیں، میں نے اس کو احترام سے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھ کو پہلے یہاں کے معززین نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ لوگ بڑے ہی گھٹیا اور بدنام ہیں۔ میں اسی واردات کو آپ کے واسطے بہانہ بنا دوں گا اور اس کو بنیاد بنا کر آپ کو عدالت کی معرفت طلاق دلوا دوں گا۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی یہاں سے آزاد ہو کر آپ کے پاس چلی جائے۔ ابھی وہ نوجوانی کی عمر میں ہے، انشاءاللہ اس کی کہیں شادی ہو جائے گی۔ آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی بیٹی پر کوئی تہمت یا غلط حرف نہیں آنے دوں گا۔ وہ بے اختیار ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اس کا میرے دل پر بہت ہی اثر ہوا۔ میں نے دل کی گہرائی سے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کو اور اس کی بیٹی کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ البتہ یہ تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا کہ اس کی بیٹی ہر پیشی پر عدالت میں جائے گی۔ یہ کوئی بدنامی والی بات نہیں۔ اس کو بہلا کر اور تسلی دلاسا دے کر رخصت کر دیا۔ یہ دھوکہ اور فریب ہمارے ملک میں ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے کہ شریف لوگوں کی لڑکیاں غنڈوں بدماشوں کے گھروں میں بیاہی جاتی ہیں اور پھر وہ اس جہنم میں سسک کر زندگی گزارتی ہیں۔ یہ ایسا جرم ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے گزشتہ رات سوچا تھا کہ رحیم کی بیوی تاجی کو پہلے بلاؤں اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کے خاوند کو بلاؤں گا، لیکن صبح جب دماغ میں کچھ تازگی آئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو اکٹھے ہی بلا لوں تاکہ رحیم کو اگر وہ ملزم ہوا تو اپنے بچاؤ کے واسطے پیش بندی کا موقع نہ ملے۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رحیم اور اس کی بیوی کو ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ راستے میں وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکیں۔ دونوں جب تھانے آئے تو میں نے پہلے رحیم کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ اس کے آنے کا اور چلنے کا اور میرے سامنے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جس میں مجھ کو مردان کی نظر نہ آئی۔ پولیس کا خوف صاف نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ شخص کسی اور ہی قسم کا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کو یہ کہا کہ اپنی دائیں بازو کی آستین اوپر کرے اور بازو کوہنی تک ننگا کر دے۔ اس نے آستین کوہنی سے بھی اوپر کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ کوہنی سے ذرا نیچے اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ زخم کیسے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک لکڑی کی نوک بڑی زور سے لگ گئی تھی۔
मैंने इसको कहा कि पट्टी खोल दे। वो बाएं हाथ से पट्टी खोलने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। मैंने उठकर उसकी पट्टी खोल दी। ये जख्म पर चुपकी हुई नहीं थी। जख्म नंगा हुआ तो मैं खुशी से दीवाना होने लगा। ये दांतों के साफ निशान थे और दांत गोश्त में गहरे उतरे हुए थे। ये तो किसी इंसान के दांतों के निशान हैं, मैंने कहा। इंसानी दांतों के निशान छुपाए नहीं जा सकते। अब ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला है कि लकड़ी की नोक लगी थी? वो कुछ मुस्कुराया और संजीदा भी हुआ और फिर चुप ही रहा। मैंने इससे पूछा कि यहाँ इसको किसने काटा है। इसके साथ ये भी कहा कि उसने सही बात ना बताई तो उस पर कत्ल का मुकदमा बन जाएगा। वो चुप रहा तो मैंने कहा कि ये हामिद की बीवी के दांतों के निशान है ना, और तुमने अपने एक साथी के साथ हामिद के बाप को कत्ल किया है? नहीं जनाब आली। वो तो तड़प कर उछल पड़ा और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और दांतों के ये निशान हामिद की बीवी के नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी के हैं। मैं शर्मिंदगी के बायस चुप था। ये दांत कब लगे हैं? मैंने पूछा। उसने जो वक्त बताया वो वारदात की रात थी। इस रात रहीम की अपनी बीवी के साथ लड़ाई हुई थी। उसने ये भी कहा कि मेरी बीवी यहाँ मौजूद है, उससे पूछ लिया जाए। मैंने इससे पूछा कि बीवी के साथ लड़ाई क्यों हुई थी? बदमाश औरत है, उसने कहा। मेरे काबू से बाहर हो गई है। मैं इसको काबू करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे गले पड़ जाती है। कभी तो खामोश रहता हूँ और जब कभी तंग आकर कुछ कह बैठता हूँ तो मेरे वास्ते मुसीबत खड़ी कर देती है। क्या इसके किसी के साथ नाजायज मरासिम हैं? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया। मुझको कुछ दिन पहले मालूम हुआ है कि उसने मकतूल फजल के बेटे हामिद के साथ ताल्लुक जोड़ा हुआ है और उसको पैसे खिलाता रहता है। मैंने बीवी की मिन्नत भी की और सख्ती भी की कि हामिद के साथ ताल्लुक तोड़े, लेकिन परसों रात बड़ी सख्त लड़ाई हुई। मैंने सोचा था कि इसको घर से ही निकाल दूं, लेकिन उसने मेरे बाजू में ऐसे दांत गाड़े कि छोड़ती ही नहीं थी। ये जख्म आप खुद देख लें। मुझको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। ये शक तो मेरा कि मजलूम बना हुआ था और वो वाकई ही मजलूम था और बीवी के हाथों बहुत ही दुखी था। लेकिन वो जिस अंदाज से बात करता था इससे मुझको हंसी आ रही थी और मैं हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो था तो मर्द, लेकिन वो बोलता था तो अपने हाथ भी हिलाता था और उसके बोलने का अंदाज और हाथ हिलाने का तरीका बिल्कुल हिजड़ों जैसा था। मुझको समझ आ गई कि उसको बीवी क्यों अच्छा नहीं समझती और उसने बाहर की दोस्ती लगाई हुई है। क्या इस लड़ाई के बाद तुम घर से बाहर चले गए थे? मैंने एक शक की बिना पर उसे पूछा। नहीं जी, उसने जवाब दिया। बाहर कहाँ जाना था? आधी रात के बाद तक तो लड़ाई झगड़ा जारी रहा। हाथापाई के बाद ज़बानी कलामी लड़ाई होती रही और फिर उसके बाद मैं दूसरे कमरे में जाकर लेट गया और आंख लग गई। सुबह बहुत देर बाद आंख खुली। मुझको ये मायूसी हुई कि ये शख्स मेरा मुल्जिम नहीं। मैं तो खुश हुआ था कि उसके बाजू पर शाहीना के दांतों का जख्म है। मैंने उसकी बीवी ताजी को अंदर बुलाया। वो 30-32 साल की उम्र की औरत थी। वो चेहरे के नक्शो निगार के लिहाज से कोई ख़ास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका जिस्म इतना मुतवाज़िन और ऐसा जचा तुला और लंबूतरा था कि उस पर यह चेहरा बहुत ही अच्छा लगता था। इस औरत की आंखों में कोई ख़ास चमक थी। मुख्तसर ये कि उसको देखकर जी चाहता था कि थोड़ी देर और उसको देखा जाए। मैंने उसको अपने करीब बुलाया और अपना दायां बाजू नंगा करके उसके मुंह के करीब किया। यहाँ इसी तरह काटो जिस तरह तुमने अपने इस खाविंद को काटा है, मैंने कहा। वो झिझक गई और जरा सा मुस्कुराई। मैंने उसे पूछा, पहले तो ये बताओ कि अपने खाविंद के बाजू पर तुमने खुद काटा था? उसने सर हिलाकर इकरार किया कि अपने खाविंद के बाजू पर उसी ने काटा था। अब इसी तरह मेरा बाजू काटो, मैंने कहा और हंसकर बोला, दांत इस तरह खाल के अंदर उतार देना जिस तरह तूने अपने खाविंद को जख्मी किया है। उसने फिर कुछ पसोपेश की, लेकिन मैंने अपना बाजू उसके होठों के साथ लगा दिया और उसको मनवा लिया कि वो यहाँ इसी तरह काटे। उसने मुंह खोला और दांत मेरे बाजू में गाड़े। मैंने उसको कहा कि जरा और दबाए। उसने दांतों को मजीद दबाया और जब मैंने देखा कि इससे ज्यादा दबाव डालने से दांत खाल में उतर जाएंगे तो मैंने उसको रोक दिया। उसके मुंह से बाजू निकालकर मैंने बाजू रहीम के बाजू के साथ रखा और दोनों निशानात का जायजा लेने लगा। दोनों के बाजू पर जो दांत लगे थे उनके निशानात की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी थी। मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था। मैंने देखा ये था कि शाहिना का मुंह कम चौड़ा था और ताजी का मुंह उसकी निस्बत कुछ ज़्यादा चौड़ा था। ये दांत शाहिना के लगे होते तो उनके निशानात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते। मैंने रहीम को बाहर भेज दिया और ताजी को अपने पास बिठा लिया।
रहीम की तरफ से तो मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन ताजी को मैंने देखा तो मुझको ये महसूस हुआ कि ये औरत मेरी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेगी। उसका ताल्लुक, बल्कि बड़ा गहरा ताल्लुक, हामिद के साथ था। मुझको उम्मीद थी कि उसके पास हामिद के कुछ राज भी होंगे। ऐसी संगीन वारदातों की तफ्तीश में जिसका कोई सुराग ही न मिले, तफ्तीशी अफसर को तिनकों के सहारे ढूंढने पड़ते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर दिमाग सोजी करनी पड़ती है। यही हालत मेरी हो रही थी। मैंने ताजी के दिल से थाने और थानेदार का खौफ निकाल दिया, जिसका ज़रिया ये था कि मैं इसके साथ दोस्ताना अंदाज में बातें करता रहा और कुछ इशारे ऐसे भी दिए जैसे वो मुझको पसंद आ गई है और मैं उसकी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। रहीम के साथ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? मैंने दोस्ताना लहजे में पूछा। मैं तुमसे ये बात थानेदार की हैसियत से नहीं पूछ रहा, वैसे ही तुम्हारे साथ दिलचस्पी और हमदर्दी पैदा हो गई है, इस वास्ते पूछ रहा हूँ। उस शख्स को आपने देख लिया है? ताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इसको मर्द समझते हैं? ये तो ज़नख़ा है, औरतों की तरह बातें करता है और इसकी हरकतें भी औरतों ही जैसी हैं। मर्द में तो ऐसा रौब होना चाहिए कि औरत अपने दिल से उससे ज़ेर हो जाए और उसकी कदर करे। यहाँ से बात चली तो मैंने ये अंदाज़ इख्तियार कर लिया कि उसकी हर बात पर मैं हंस पड़ता और उससे कुछ न कुछ पूछ भी लेता। यह अंदाज़ ऐसा था जैसे हम आपस में वक्त गुजारने के लिए गपशप लगा रहे हैं। मेरे रवैये से उसकी ज़बान ऐसी रवां हुई कि उसके मुंह में जो आई उसने कह डाली। मैंने उससे पूछा कि उसने रहीम को काटा क्यों था। उस रात तो इसने हद ही कर दी थी। ताजी ने बड़े हल्के फुल्के मूड और लहजे में कहा। मुझको कहता था कि हामिद को न मिला करो। मैंने कहा कि हामिद के साथ मेरी नाजायज़ दोस्ती नहीं, इसको किसी ने बता दिया था कि मैं इसकी गैर हाजिरी में हामिद को मिलती हूँ। रहीम को मेरे जवाब से तसल्ली न हुई तो मैंने गुस्सा झाड़ दिया। इस वक्त ये भी गुस्से में था। इसने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मुझको गिराकर मेरे सीने पर चढ़ बैठा और बोला कि आज मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसका दायां बाजू मेरे मुंह के करीब था। मैंने इस बाजू को मुंह में ले लिया और दांत इतनी जोर से दबाए कि उसके गोश्त में उतर गए। इसने औरतों की तरह चीख मारी। तब मैंने इसके बाजू को छोड़ा। ये उठकर एक तरफ बैठ गया और औरतों की तरह रोना शुरू कर दिया। ताजी ने तस्लीम कर लिया कि हामिद के साथ उसकी नाजायज़ दोस्ती है। मैंने से पूछा कि उसने हामिद को कैसे पसंद कर लिया है। वो तो शराबी, जुआरिया और चरसी है और धोखेबाज भी है। जी हाँ, वो तवाइफबाज भी है, ताजी ने कहा। वो झूठा और फरेबकार भी है, लेकिन मुझको उससे क्या? मैं इससे जो कुछ भी मांगूं वो फौरन हाजिर करता है। रुपए पैसे से मेरी मुट्ठी गर्म रखता है। हर ईद पर मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े सिलवा कर देता है और ईदी अलग होती है। वो हर तरह से मेरे हाथ में है। अपना घर बर्बाद करता है तो करता रहे। क्या तुम उसकी बीवी से कभी मिली हो? मैंने पूछा। शाहिना को तो मैंने बड़ी पक्की सहेली बनाया हुआ है, ताजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि उसका हामिद मेरे हाथ में है और उसके घर में मेरा हुक्म चलता है। अगर मैं शाहिना के साथ दोस्ती ना रखूं तो फिर हामिद को मिलने में मुश्किल पैदा होती है। शाहिना मुझको अपनी हमदर्द और राजदार समझती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ताजी, मैंने कहा। फिर तो तुम इस घर की कई राज की बातें भी मुझको बता सकती हो। आप पूछे तो सही, ताजी ने कहा। मैं हर बात बताऊंगी, लेकिन आपने ये पर्दा रखना है कि ऐसी बातें आपको कहाँ से मालूम हुई हैं। मैंने मकतूल के अखलाकी बाबत बात की और कहा कि सुना है कि जमादारनी, नौकरानी और कोई भी कारण उसके हाथ चढ़ जाए तो इन पर हाथ साफ कर जाता था। ताजी ने इस बात की तस्दीक की और उसने ये अल्फाज कहे कि ये शख्स उम्र के लिहाज से तो बूढ़ा हो गया था, लेकिन करतूतों के लिहाज से ये जवान होता जा रहा था। ऐसा ससुर अपनी बहू के हक में भी नेक नीयत नहीं होता। मैंने कहा, मुझको शक है कि ये शाहिना पर भी बुरी नीयत रखता होगा, लेकिन शाहिना उसके हाथ नहीं आई। ताजी ने कहा। शाहिना मेरे साथ जिक्र करती रहती थी। वो तो बेचारी बहुत ही परेशान थी। उसने एक बार मुझको बताया कि सुसन ने उसको कहा है कि तुम बीवी तो मेरे बेटे की हो, लेकिन मेरे साथ भी ताल्लुकात पैदा कर लो। जो मांगोगी और जितना पैसा मांगोगी फौरन हाजिर करूँगा। शाहिना को अपनी हविसकारी में फांसने के वास्ते इस बुढ़े मकतूल ने बहुत जतन किए थे। शाहिना ने उसको कहा था कि वो हामिद को बता देगी। ससुर मरदूद ने कहा कि बता दो और मैं उसके जवाब में तुम पर ऐसा इल्ज़ाम थोपूंगा कि हामिद ने तुमको कत्ल न किया तो तलाक देकर तो फौरन घर से निकाल देगा।
کیا اس بڈھے نے شاہینہ پر کبھی دست درازی بھی کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شاہینہ نے کبھی ایسی بات مجھ کو نہیں بتائی، تاجی نے کہا، لیکن شاہینہ پر وہ جس طرح جال پھینکتا رہتا تھا وہ دست درازی سے زیادہ ناقابل برداشت تھا۔ شاہینہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے حامد کو اس کے باپ کی ان حرکتوں کے متعلق کہا تو ہر بار حامد نے شاہینہ کو 2-3 تھپڑ جڑ دیے اور کہا کہ تم میرے اتنے شریف باپ کو بدنام کرتی ہو۔ شاہینہ تو اکثر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ صورتحال قبول کر رہی ہوں۔ اس واردات سے 2 روز پہلے اس نے مجھ کو کہا تھا کہ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی اور ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ ایک بات سوچ کر تو بتاؤ تاجی، میں نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حامد تو گھر سے غیر حاضر تھا؟ حامد کے باپ نے رات کو شاہینہ کی عزت پر حملہ کیا ہو اور شاہینہ نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ کیا شاہینہ میں اتنی جرأت ہے؟ لڑکی عقل والی ہے اور غیرت والی بھی، تاجی نے جواب دیا۔ وہ اتنی مظلوم تھی کہ کوئی بڑی ہی خطرناک کارروائی بھی کر سکتی تھی۔ خودکشی کا تو اس کا پکا ارادہ تھا۔ تاجی نے جب اس قسم کی باتیں کی تو میرے دماغ میں روشنی ہونے لگی۔ میں نے مزید کریدنا شروع کیا تو نئی سے نئی باتیں سامنے آتی گئیں۔ میں نے تاجی کو یہ بھی کہا کہ ایسی بات تو نہیں کہ تم شاہینہ کو راستے سے ہٹا دینے کے لیے اس کو اس واردات میں پھنسانا چاہتی ہو؟ نا جی، تاجی نے کہا، شاہینہ میرے راستے کی رکاوٹ کبھی بھی نہیں بنی۔ اس بیچاری کو تو شک بھی نہیں تھا کہ میرے مراسم اس کے خاوند کے ساتھ ہیں۔ خاوند کے ہاتھوں میں وہ اتنی مجبور تھی کہ دل کی ہر بات وہ میرے ساتھ کرتی تھی۔ آپ کو شاید مجھ پر اعتبار نہ آئے، میں تو اس کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ تاجی کے ساتھ بہت ہی زیادہ باتیں ہوئیں اور آخر میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلی گئی تو میں نے اپنے دماغ پر زور دیا اور دینے لگا۔ شاہینہ کا بیان تھا کہ 2 آدمیوں نے اس پر حملہ کیا۔ میں 2 آدمیوں کا گھر میں داخل ہونا تسلیم تو کر چکا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کس طرف سے اس گھر میں داخل ہوئے۔ صرف بجلی کا کھمبا تھا جس کے ذریعے وہ اوپر جا سکتے تھے۔ یہ میرا قیاس تھا، لیکن میں نے جب غور کیا تو یہ خیال آیا کہ 2 آدمی ایک سوئی ہوئی لڑکی پر قابو نہیں پا سکے۔ وہ جو اتنی دلیری سے اس گھر میں داخل ہوئے تھے وہ اتنے بے وقوف اور بزدل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لڑکی پر قابو نہ پا سکتے۔ میں غور کرتا گیا تو میرا شک مضبوط ہوتا گیا۔ میرے شک کو تاجی کی باتوں نے پکا کر دیا۔ شاہینہ جب میرے سامنے آئی تو مجھ کو یوں لگا کہ جیسے اس لڑکی کو میں نے بہت مدت کے بعد دیکھا ہے، حالانکہ اس کو صرف 1 دن اور 1 رات یا اس سے کچھ زیادہ وقت پہلے دیکھا تھا۔ اس وقت شاہینہ کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی تو ضرور تھی، لیکن چہرے پر جوانی کی تازگی بھی موجود تھی۔ اس کی باتوں میں بھی جان تھی، لیکن اب اس شاہینہ کو دیکھا تو وہ بالکل ہی مرجھا گئی تھی۔ چہرے پر جوانی کا ذرا سا بھی نور نہیں تھا۔ اس کے کندھے آگے جھکائے تھے اور سر بھی کچھ آگے جھکا ہوا تھا۔ میرے اشارے پر وہ اس طرح کرسی پر بیٹھی جیسے بڑے لمبے سفر کے بعد تھک کر چور ہو گئی ہو اور کرسی پر آ گری ہو۔ اس کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھیں۔ شاہینہ، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے پتہ لگتا تھا کہ وہ سوئی بھی نہیں اور بہت ہی بری حالت میں ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ دیکھو شاہینہ، میں نے ذرا آگے ہو کر کہا، تمہارے والد صاحب میرے پاس آئے تھے۔ وہ تمہاری بابت بہت پریشان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم پر کوئی حرف یا تہمت نہ آئے۔ وہ معزز آدمی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی پر پردہ ڈالنا اور اس کی نیک نامی کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے اور میں یہ فرض پورا کروں گا۔ آپ کو معلوم نہیں، شاہینہ مری مری سی آواز میں بولی، میرے خاوند بدبخت نے اور اس خاوند کے چچا نے میرے ابا جان کی بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ مجھ کو یہاں نہ بلاتے تو آج رات میں ریلوے لائن پر جا کر ریل گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ اگر آپ مجھ کو خودکشی کی مہلت دے دیں تو میں آپ کو دعائیں دیتی ہوئی جان دے دوں گی۔ خودکشی کیوں؟ میں نے کہا، کیوں ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی ہو؟ میرے ساتھ صاف صاف بات کرو۔ میں نے تم کو پہلے کہا ہے کہ مجھ کو اپنے دل میں بڑے بھائی کا درجہ دو۔ اب بتاؤ، کیوں تم اپنی جان لینا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ میں نے تو اب مرنا ہی ہے، اس نے کہا۔ اگر میں خودکشی نہیں کروں گی تو آپ مجھ کو پھانسی کی سزا دلوا دیں گے، لیکن میں جلدی مرنا چاہتی ہوں۔ میں تم کو سزا کیوں دلواؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس مردود سسر کو میں نے قتل کیا ہے، شاہینہ نے کہا اور یک لخت بیدار ہو گئی۔ میں اس پر زور سے ہاتھ مار کر بولی، مجھ کو گرفتار کر لیں۔ اس بدبخت
اور بددینت آدمی کو میں نے قتل کیا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ اپنے اس جرم کو اپنے سینے میں دبا کر رکھتی۔ مجھ کو یہ شک تو پہلے ہی تھا، لیکن یہ شک اتنا مضبوط نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب شاہینہ نے خود ہی بتا دیا کہ اپنے سسر کی قاتل وہ خود ہے، تو مجھ کو بجلی کے کرنٹ کی طرح دھچکا لگا اور میں کچھ دیر شاہینہ کے منہ کو دیکھتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی سننے والے کچھ حضرات یہ کہیں کہ اس لڑکی نے اچانک اعتراف جرم کیوں کر لیا، جبکہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور نہ ہی اس کو شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اس وقت شاہینہ کی ذہنی حالت نارمل نہیں تھی، بلکہ پوری طرح ایب نارمل تھی۔ ایسی ذہنی کیفیت سے اس کا اپنے ضمیر سے بوجھ اتار کر پھینک دینا میرے واسطے حیرانی کی بات نہیں تھی، پھر بھی میرے اوپر سکتے والی حالت طاری ہو گئی۔ معلوم نہیں لوگ مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ بہرحال میں ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ مجھ کو ایسے لگا جیسے میرا دماغ اور میرا دل کسی غیبی طاقت کے قبضے میں آ گیا ہو، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں خود کچھ بھی کہہ یا کر نہیں سکوں گا۔ میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، شاہینہ، نہ تم خودکشی کرو گی نہ تم پھانسی چڑھو گی۔ اللہ کو یاد کرو اور اسی کی ذات میں تم کو اپنی پناہ ملے گی اور وہ تم کو اپنی پناہ میں لے لے گی۔ مجھ کو یہ احساس تھا کہ یہ الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں، لیکن مجھ کو کچھ احساس نہیں تھا کہ یہ الفاظ کس نے میری زبان پر رکھے تھے۔ شاید یہ ضمیر کی آواز تھی یا میرے ایمان کی آواز تھی۔ اب مجھ کو شاہینہ کے بیان کی ضرورت نہیں تھی، میں خود اس کا بیان لکھ سکتا تھا، اور اگر میں لکھتا اور اس کو بتاتا کہ یہ پڑھ کر بتاؤ کہ یہ تمہارا بیان ہے کہ نہیں، تو وہ حیران ہو کر کہتی کہ یہ میرا بیان ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اور اس کو کہا کہ وہ پورا بیان دے اور پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس کے واسطے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اس کو گرفتار نہیں کروں گا، اور اس کے باپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ پورا کروں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر کچھ سکون نظر آنے لگا۔ اس نے پہلے تو یہ بتایا کہ اس کی شادی اس خاندان میں کس دھوکے میں ہوئی تھی، یہ میں پہلے اس کے باپ کی زبانی سنا ہی چکا ہوں۔ شاہینہ نے بتایا کہ وہ جب اس گھر میں آئی تو ساس نہیں تھی، وہ پہلے کی مر چکی تھی، لیکن سسر نے ساس کی جگہ پر کر دی اور ویسا ہی برا اور گھٹیا سلوک شاہینہ کے ساتھ شروع کر دیا جیسا گھٹیا قسم کی ساسیں کیا کرتی ہیں۔ حامد اس کے ساتھ حکم اور ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس کے زیورات پر حامد نے قبضہ کر لیا اور اس کے پاس سلامیوں کے جو پیسے تھے وہ بھی لے لیے۔ ان کے مکان کے پچھواڑے حامد کا چچا رہتا تھا، اس کی بیوی بھی تھی اور بچے بھی۔ یہ عورت دوسرے تیسرے دن شاہینہ کے گھر آ جاتے اور ہر کام میں ٹوکتی، پھر شاہینہ کے سسر اس کے خامد کے کان بھرتی۔ شاہینہ کو جلدی پتہ لگ گیا کہ اس کا خامد بہت برے کردار والا آدمی ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب اور چرس پیتا ہے اور باہر بدکاری بھی کرتا ہے۔ ان اذیتوں کی داستان بڑی لمبی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ آج بھی ہمارے گھروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اس واسطے میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا۔ سنانے والی اصل بات یہ ہے کہ شاہینہ کا سسر بڑا ہی بد کردار آدمی نکلا۔ شاہینہ نے بتایا کہ ان کے جب وہ غسل کر رہی ہوتی تھی تو غسل خانے کے دروازے میں درزیں تھیں جو ذرا کھلی تھیں، اور اس نے کئی بار دیکھا تھا کہ اس کا سسر درز سے آنکھ لگائی جھانک رہا ہے۔ ایک روز شاہینہ نے اپنے خامد کو بتایا کہ اس کا باپ یہ حرکتیں کرتا ہے، تو خامد نے شاہینہ کو 2-3 تھپڑ جڑ دیے اور کہا کہ آئندہ اس نے ایسی بات کی تو وہ اس کی زبان کھینچ لے گا۔ شاہینہ کے بیان کے مطابق اس خاندان کے سارے مرد عورتوں میں بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے، فحش باتیں کرتے اور گالیاں بکتے تھے۔ عورتیں بھی مردوں کی طرح انتہائی بیہودہ باتیں کرتی تھیں، اور پھر یہ مرد اور عورتیں خوب کہے لگاتے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے خامد کی یہ عادت تھی کہ جب اس کے رشتہ دار اس کے گھر آئے ہوتے تو خامد شاہینہ کے خلاف زیادہ نفرت کا اظہار کرتا اور اس کو گالیاں دیتا اور اس کو رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس خاندان کی فطرت اور ان کا کلچر ہی یہی تھا۔ ان کے مرد آپس میں مل بیٹھتے تو بڑے فخر سے اپنے اپنے دھوکہ دہی کے کارنامے سناتے تھے، مثلاً یہ کہ فلاں کی پیشگی رقم بہانہ تراش کر ہضم کر لی ہے، یا مال کا نمونہ اچھا دکھا کر گھٹیا مال سپلائی کر دیا ہے۔ شاہینہ نے یہ ساری اذیت برداشت کی اور اپنے والدین کو کچھ بھی نہ بتایا۔ اس کا سسر اور خامد اس کو اپنے والدین کے گھر جانے ہی نہیں دیتے تھے۔
کبھی کبھار وہ جاتی تو اگلے ہی دن خاوند یا سسر بعد چھت دھمکتا اور ساتھ لے کر واپس آ جاتا۔ یہ تو شاہینہ نے برداشت کیا، لیکن اپنے سسر کی یہ حرکت اس کی برداشت سے باہر تھی کہ سسر اس پر بری نظر رکھتا۔ سسر نے اس کو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ بیوی تو میرے بیٹے کی ہو، لیکن میری دوست بن جاؤ اور عیش کرو۔ شاہینہ نے اس کو یہ الفاظ کہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، اپنی آبرو نہیں دوں گی۔ سسر اس کو قیمتی کپڑوں اور پیسوں کا لالچ دیتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ چھیڑخانی بھی کرتا تھا۔ یہاں میں تھوڑی سی اپنی رائے دوں گا۔ میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں اور میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں۔ بعض سسر اپنی بہوؤں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے یہ بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی ہو۔ میں نے ایسے سسر بھی دیکھے ہیں جو بہو کے پیار میں ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جس سے بہو کو شک ہو سکتا ہے، لیکن پیار کی پاکیزگی خود ہی سارے شک کو رفع کر دیتی ہے۔ تقریباً 1 سال گزرا، میں اخبار میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان بہو کا سسر حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گیا۔ اس کی میت ابھی گھر میں پڑی تھی کہ بہو کی حرکت قلب بھی بند ہو گئی۔ یہ صدمے کا اثر تھا، اور صدمہ یہ تھا کہ اس بہو کا سسر اسے بہت پیار کرتا تھا۔ یہ معزز اور قابل قدر سسر ہیں جن کے پیار کی پاکیزگی اپنا آپ ہی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن شاہینہ کا سسر اس کو صاف لفظوں میں اپنی ہوس کے جال میں لانا چاہتا تھا۔ شاہینہ نے بتایا کہ چند مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سسر اس کو کسی بہانے کمرے میں لے گیا اور اس کے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ شاہینہ نے خاوند کا رویہ جانتے ہوئے بھی 1-2 مرتبہ اپنے خاوند کو پھر بتایا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ خاوند نے اس کو پھر گالیاں دیں اور 1-2 تھپڑ بھی لگا دیے۔ اگر شاہینہ بھی کسی ایسے ویسے خاندان کی بیٹی ہوتی تو وہ بھی انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتی اور خاوند کے ساتھ ساتھ سسر کی بھی دل بستگی کا سامان کرتی رہتی، لیکن شاہینہ تصور میں بھی اس صورت کو قبول نہ کر سکی۔ آخر یہ رات آئی، شاہینہ کا خاوند شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ سسر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاہینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے سسر کو اپنے بستر کے نزدیک دیکھا اور اس کی نیت اس کے افعال سے ظاہر تھی۔ شاہینہ آخر جوان لڑکی تھی، اس نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے واسطے پوری طاقت استعمال کر ڈالی اور اس دھینگا مشتی میں اس کی قمیض 2-3 جگہ سے پھٹ گئی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ یہ بوڑھا بالکل حیوان بن چکا تھا۔ وہ شاہینہ کے بازو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آخر شاہینہ نے اس کو چارپائی پر ایک طرف گرا دیا اور خود اس پر چڑھ بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ یہ معرکہ کب تک چلے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے دماغ کو خون چڑھ گیا اور ایک ترکیب دماغ میں آ گئی۔ اس نے سسر سے کہا کہ چلو آج میں تمہارے ساتھ تمہارے جیسا ہی سلوک کرتی ہوں، اور پھر اس نے یہ کیا کہ باورچی خانے میں چلی گئی اور چھوٹے سائز کی چھری اٹھا لائی۔ اس نے سسر کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا۔ شاہینہ کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ شاہینہ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور بڑی زور سے جھٹکا دے کر چارپائی سے اٹھایا۔ اب وہ فرش پر کھڑا تھا۔ شاہینہ نے اس کو 6 مرتبہ چھری ماری، 4 زخم سینے پر اور 2 زخم معدے پر لگے۔ سسر گر پڑا۔ شاہینہ ذرا بھی نہ گھبرائی، وہ پاک خیالات کی لڑکی تھی، اللہ اس کے ساتھ تھا۔ شاہینہ نے بڑے اطمینان سے سسر کی نبض دیکھی۔ چند منٹ نبض چلتی رہی اور پھر رک گئی۔ شاہینہ کے دماغ میں ایک اور سوچ آئی۔ وہ ایک پہلو کے بل سسر پر لیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں رہا۔ اس واسطے اس نے یہ کیا کہ دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں گئی اور چھری کو اچھی طرح دھو ڈالا۔ باہر آ کر وہ صحن میں رکی اور بڑی زور سے چیخیں مار کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی، اور پھر چھت پر چلی گئی اور پچھواڑے والوں کو پکارنے لگی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے سب کو بتایا کہ 2 آدمیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ سسر اس کو چھڑانے آئے تو ان آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ شاہینہ نے دیوڑی کا باہر والا دروازہ کھول دیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ آئے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ سنانے سے پہلے میں نے شاہینہ کے ساتھ اس اقبالی بیان کے بعد کیا سلوک کیا، اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے شاہینہ نے جب اپنا اقبالی بیان دیا تھا تو میں نے اس سے کہا، تم نے مجھ کو جو بیان دیا ہے اس کو بھول جاؤ، کسی کے ساتھ اشارتاً بھی بات نہ کرنا کہ تم نے مجھ کو یہ بیان دیا تھا، تم کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ شاہینہ مجھ کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھ رہی تھی اور اس کا منہ کھلتا جا رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو میں ایک انسان کا قتل بخش دوں گا۔ بخشنے نہ بخشنے والا تو اللہ ہے،
لیکن میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کیا۔ شاہینہ کو اچھی طرح سمجھا دیا اور اس کو کہا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اس نے جس طرح اپنی بے عزتی کا انتقام لیا ہے یہ بالکل جائز ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں بعد میں اس کو طلاق دلوا دوں گا۔ میں آج پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں کہ میں نے ایک قاتل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں یہ کام تقریباً ناممکن تھا، لیکن بعض وارداتوں کے کیس عدم پتہ قرار دے دیے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹھوس جواز لکھنا پڑتا تھا جو اوپر والے افسروں کو قائل کر سکے۔ میں نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر اس کیس کو عدم پتہ قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہینہ کو میں نے گھر بھیج دیا اور اس وقت کے بعد تفتیش کو لٹکانا اور ویسے ہی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کبھی میں حامد کو تھانے بلا لیتا اور کبھی شاہینہ کو۔ حامد کے ساتھ میری کچھ اور باتیں ہوتی تھیں، لیکن شاہینہ کو میں حوصلہ افزائی کے واسطے بلاتا تھا۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی تھی۔ 4 مہینے گزر گئے تو میں نے ڈی ایس پی کے سامنے کیس رکھ کر کچھ جواز پیش کیے اور درخواست کی کہ اس کیس کو عدم پتہ قرار دینے کی اجازت دی جائے۔ میں نے مقتول اور اس کے خاندان کی اخلاقی حالت ڈی ایس پی کو بتائی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ بدمعاشیاں کرنے والے لوگ ہیں اور کسی نے انتقاماً ان کے ساتھ یہ واردات کر دی ہے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ سمجھیں یا یہ پولیس کے محکمے کا مسئلہ کہہ لیں، اس میں آپ کے واسطے کوئی دلچسپی نہیں۔ آخرکار ہوا یہ کہ یہ کیس عدم پتہ قرار دے کر اس کی فائل ایسی ہی دوسری فائلوں کے انبار میں رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے ایک روز شاہینہ کو تھانے طلب کیا۔ اس کا خامد یہی سمجھتا رہا کہ اس کو تفتیش کے سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ میں نے شاہینہ کو کہا کہ وہ اپنے والد صاحب کو خط لکھے کہ کسی روز میرے پاس آ جائیں۔ 8-10 دنوں بعد شاہینہ کا باپ آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ عدالت میں درخواست دے دے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق چاہتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ سول جج تک پہنچنا اور اس کو منوانا میرا کام ہے اور وہ کچھ بھی نہ سوچے اور بے دھڑک درخواست دے دے۔ ضلع کی سول کورٹ میں میری اچھی خاصی پہنچ تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ 4-5 مہینوں بعد شاہینہ کو طلاق مل گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ شاہینہ نے دوسری شادی کی تھی یا نہیں۔